नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुहम्मद स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह मुहम्मद और सूरह फ़तह की बाहमी निस्बत इन दोनों की तरतीब के इस रब्त से भी ज़ाहिर होती है कि उनमें पहली सूरत की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसल्ला जदोजहद के आगाज़ से है, जबकि दूसरी का ताल्लुक उस जदोजहद के अहतमाम से है। यानी सूरह मुहम्मद का नज़ूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जदोजहद के मरहला तसादम के आगाज़ यानी ग़ज़वा बदर से मुतसलन है, जबकि सूरह फ़तह इस मरहले की आखिरी फ़तह यानी फ़तह मक्का से मुतसलन कबल नाज़िल हुई। इसी तरह सूरह मुहम्मद का दूसरा नाम सूरतुल क़ताल भी है। अपने ज़माने नज़ूल के अतबार से ये गोया सूरत बकरा का ज़मीमा है और सूरत बकरा की बेशतर आयात हिजरत के बाद से लेकर ग़ज़वा बदर तक के ज़माने में नाजिल हुई और उसके मुकम्मल होने के बाद और ग़ज़वा बदर से कबल सूरह मुहम्मद उस वक़्त नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक इक़दाम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। इससे पहले जो मक्की दौर के मुसलमान सब्र महज और हाथ बांधे रखने की हिकमत पर अमली पैरा थे और इस दौर में उन्हें अपने दिफा में भी हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। चुनाचे जब हज़रत हबाब बिन अल अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि कपड़े उतार दो तो आपने कपड़े उतार दिए। जब कहा गया कि दहकते हुए अंगारों पर पुश्त के बल लेट जाओ तो आपने उस हुक्म की भी बिला हिलो हिज्जत तामील की। इसी तरह अबू जहल अलल अलान आले यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया करता था, लेकिन किसी मुसलमान को मुदाखलत की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल सूरह हज की आयत के नज़ूल के बाद हिकमत अमली यकसर बदल गई। अब तो गोया सरबकफ मैदान में निकलने का हुक्म था और ये हुक्म उन लोगों के लिए बहुत भारी था जिनके दिलों में बीमारी थी, रोग था। चुनाचे मुनाफिकीन इस्लाह और सुलहजोई के नाम पर जहाद व क़ताल के खिलाफ हर वक्त हर्जा रसाई करते रहते थे कि इस लड़ाई बड़ाई का क्या फ़ायदा। बहरहाल मुनाफिकीन की तरफ से पैदा करदा मनफी प्रोपेगंडे के इसी माहौल में सूरह मुहम्मद नाज़िल हुई और असलूब के अतबार से ये सूरत पूरे कुरान में बिल्कुल मुनफरिद है। दूसरी सूरतों की तरह सूरह मुहम्मद के आगाज़ में हरूफ मुक़त्तआत या हमदी अल्फाज या कुरान की तंजील और अज़मत के बारे में तारफ़ी कलमात पर मबनी कोई असलूब नहीं पाया जाता, बल्कि उसका आगाज़ बग़ैर किसी तमहीद के बिल्कुल यकलख्त है और वो भी लफ्ज़ अल्लाह ज़ीना से है। तो शुरू करते हैं सूरह मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला आमालहुम। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका और ख़ुद भी यानी रुके, अल्लाह ने उनकी सारी जदोजहद को रायगां कर दिया। सद्दा या सुद्दा के बारे में इससे पहले भी हम वजाहत कर चुके हैं कि ये फ़ेल लाज़िम भी है और मुतद्दी भी है, यानी इसके माने खुद रुकने और बाज रहने के भी हैं और दूसरों को रोकने के भी हैं। इस आयत के मफ़हूम में अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दावत हक़ की राह में रुकावट डालने के लिए अब मुखालिफिन हक़ ने जो भी जदोजहद की है वो सब अकारत हो चुकी है और तमाम तर मुखालफतों के बावजूद इनकलाब नबवी का काफ़िला अनकरीब अपनी मंजिल मकसूद पर हमज़न होने वाला है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए और जो ईमान लाए उस शय पर जो नाजिल की गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और वो हक़ है उनके रब की तरफ से। कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम। अल्लाह ने दूर कर दी उनसे उनकी खताएँ और उनके हाल को संवार दिया। यानी अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मुसलसल आज़माइशों की बट्टियों से गुजार कर उनकी शख्सियात को कुंदन बना दिया। उसकी नज़र रहमत से उनकी सीरतें ईमान और यकीन के नूर से जगमगाने लगीं और उनके किरदार, अहलाक और अमल की खुशबू से महक उठे। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। या इलाही हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा लीजिए। ज़ालिका बि अन्नल्लज़ीना कफ़रू तबाउल बातिल। ये इसलिए कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने बातिल की पैरवी की। व अन्नल्लज़ीना आमनु तबाउल हक़्क़ा मिन रब्बिहिम। और जो लोग ईमान लाए उन्होंने हक़ की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है।
کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب تمہاری مٹ بھیڑ کافروں سے ہو، یعنی اب جب کہ تمہاری جدوجہد مسلح تصادم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو تم لوگ تلوار کا جواب تلوار سے دینے کے لیے میدان میں اتر پڑے ہو، تو جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارنا، یعنی اب میدان کارزار میں تمہاری پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جو دشمن حق تمہارے سامنے آئے وہ بچ کر نہ جائے، لہٰذا ان کی گردنیں اڑاؤ، انہیں قتل کرو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح سے کچل دو تم، تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، یعنی اس مرحلے پر تم بچے کچے لوگوں کو قیدی بنا سکتے ہو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَاءَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اس آیت کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر کے اسلوب پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا اس جملے کے مطابق مختلف مراحل کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ان کی گردنیں مارو، جب ان کی طاقت اچھی طرح کچلی ڈالی جائے تب انہیں قید میں مضبوط باندھو، پھر جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے تو اس کے بعد انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر چاہے ان کی جو فیملیز ہیں ان سے فدیہ لے کر۔ اسی طرح سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ایک اجتہاد تھا، یعنی اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا کہ کفار کی طاقت کچلی جا چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اجتہاد کی دونوں صورتیں خطا اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں اور دونوں پر ہی اجر بھی ملتا ہے، البتہ اجتہاد میں تصویب کی صورت میں دوہرے اجر کا وعدہ ہے۔ اور اس آیت میں چونکہ قیدیوں کو فدیے کے عوض رہا کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کی روح سے مذکورہ فیصلہ جو فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر طور پر معلوم تھا کہ کفر کی جنگی صلاحیت ابھی ختم نہیں ہوئی، اسی لیے جو سورۃ انفال جو اس صورت کے بعد نازل ہوئی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے متعلق یہ تبصرہ بھی نازل ہوا تھا کہ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو زمین میں خوب اچھی طرح قتل نہ کر دے۔ تو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی یہ آیت نہ آ چکی ہوتی، تو جو کچھ فدیہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ یہاں سے کتاب سے مراد آیت جو ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ حکم ہے جس میں فدیہ کے عوض قیدیوں کو چھوڑنے کی اجازت تھی۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ ہے یعنی اس کا حکم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار سے خود بھی انتقام لے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو میدان بدر میں کفار کے 1000 نفوس پر مشتمل لشکر کو آنے واحد میں بسم کر کے رکھ دیتا، لیکن اس نے تمہارے 313 افراد کو 1000 کے طاقتور لشکر کے مقابلے میں لا کر تمہارے صبر و ایمان اور جذبہ استقامت کا امتحان لینا پسند کیا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا انہیں بھرپور صلہ دے گا۔ سَیَہْدِیہِم وَیُصْلِحُ بَالَہُم، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔ وَیُدْخِلُہُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَہُم، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے، یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت اہم قانون ہے کہ اگر تم اللہ کے نافرمان بندے بن کر رہو گے اور اسی سے مدد مانگو گے، توکل کرو گے اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے، تو وہ تمہیں بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایسی صورت میں ہر جگہ اس کی مدد آپ لوگوں کے شامل حال رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پنگے بڑھائیں، ان کی وفاداریوں کو دم پریں، انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھے، تو پھر اللہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گا۔
والذین کفروا فتعصن لہم وضل اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ تاس کا معنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنا ہے، گویا ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا ہونا۔ اس سے مراد ہلاکت بھی ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، ٹھوکریں کھا کر منہ کے بل گرنا ان کا مقدر ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے، اور حصول دنیا کے لیے کی جانے والی ان کی تمام جدوجہد ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں جو نیک عمل ہوں گے وہ بھی سب کے سب ضائع کر دیے جائیں گے، جیسے کہ مشرکین میں سے بعض لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بہت نیکی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مشت حرام کو بعد رکھنے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے یعنی اعمال کے ساتھ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ بہرحال یہ اللہ کا حتمی فیصلہ اور اٹل قانون ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور توشہ آخرت کے طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، اللہ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی، یعنی جن نتائج سے پہلے گزرنے والی کافر اقوام دوچار ہوئی ہیں ویسے ہی ہلاکت ہے نتائج جو ہے ان کافروں کا مقدر ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ اللہ مولا یعنی پشت پناہ ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعرہ حسب فرمایا تھا جس سے میدان احد میں کفار کے نعرے کا جواب دیا گیا تھا۔ میدان احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو سفیان اور خالد بن ولید جو تھے اس سمیت، یعنی وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، تو ان سمیت بہت سے سرداران قریش پہاڑ کے دامن میں موجود تھے۔ ان میں سے ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے پرجوش انداز میں نعرہ بلند کیا، اولو حبل، اولو حبل، یعنی خبل کی جے، یعنی آج ہمارے بت خبل کا بول بالا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس نعرے کا جواب ان الفاظ سے دیں، اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی اللہ ہی سب سے بلند مرتبہ اور بزرگ و برتر ہے، اسی کا بول بالا ہے۔ اس کے جواب میں ابو سفیان نے ایک اور نعرہ لگایا کہ نَلَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، کہ ہمارے لیے تو عزا جیسی دیوی مدد کے لیے موجود ہے لیکن تمہارے لیے کوئی عزا ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس نعرے کا جواب دینے کا حکم دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ یعنی ہمارا مولا، ہمارا پشت پناہ اور کارکساز تو اللہ ہے جبکہ تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے۔ یعنی قریش نے اپنی طاقت کے زوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور تو کر دیا، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے دنیا میں ان کے شہر سے کہیں بڑے بڑے شہر آباد تھے اور ان شہروں کے باسی ان سے کہیں بڑھ کر طاقت اور شوکت کے حامل تھے، مگر اہلکناہم فلا ناصر لہم، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینات من ربہ، تو بلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، یعنی اس کی سرشت و فطرت بھی نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اس کو دی ہے وہ اس ہدایت پر بھی قائم ہے۔ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، وہ شخص جیسا ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔
یعنی ایسے لوگوں کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو ان کی خواہشات کا آئینہ انہیں دکھاتا ہے، اور ظاہر ہے آئینہ تو کالے کرتوتوں کو بھی خوشنما بنا کر ہی دکھاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون نے اہل مصر کی تہذیب اور روایات کو مثالی قرار دیا تھا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل اور مغفرت اور ان کے رب کی طرف سے۔ تو بھلا وہ لوگ جو ان جنتوں کی نعمتوں سے لطف انداز ہو رہے ہوں گے، کیا وہ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطعهم، ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ آج ہم نے سورۃ محمد کی آیات 1 تا 15 کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائے، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔